सच बोलता हूँ जो एहसास करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे, एहसास करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला अहकाम तिजारत के साथ हाजिर हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हस्ब मामूल इस सिलसिले में शामिल होंगे। आपके सवालात, आपकी कॉल्स, आपके व्हाट्सअप और आपकी मुमकिन सूरत में टेक्स्ट मैसेजेस भी शामिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माली मामलात से मुतालिक, तिजारत से मुतालिक, ख़रीद व फ़रोख्त से मुतालिक, इनकम से मुतालिक जिस काम में भी पैसों का लेन देन है, रकम का लेन देन है, किसी मनफियत का हुसूल है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सिलसिला इन्हीं मामलात में रहनुमाई के हवाले से डिज़ाइन किया गया है। और हमारे साथ होते हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद अली असगर अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवालात होंगे, मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे। सिलसिले का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, औलन नासी बि यौमल क़यामती अक्सरुहुम अलैया सलात, यानी लोगों में क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो होगा जो दुनिया में मुझ पे कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी सवाल के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं कि हमारा सिलसिला जो है ये शरई अहकाम बयान करता है तिजारत के, इनकम के, माली मामलात के। गोया कि हम रिस्क हलाल कमाने की तरगीब भी दे रहे हैं और उसका जो इल्म है वो भी आप सिखा रहे हैं। तो फ़ी ज़माना इस हवाले से बड़ी मुख्तलिफ थिंकिंग पाई जाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि रिस्क हलाल कमाना आसान है, बाज़ कहते हैं मुश्किल है। तो आप इरशाद फरमाएं कि रिस्क हलाल का हुसूल जो है ये आसान है या मुश्किल है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ हलाल को पसंद फरमाया है। एक मुसलमान के लिए रिज़्क़ हलाल ही को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अब ये कैसे मुमकिन है कि रिज़्क़ हलाल हासिल करना इंसानी ताकत से बाहर हो? इंसानी ताकत के अंदर है रिज़्क़ हलाल का मामला, इसीलिए तो इसका हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐसा कोई हुक्म नहीं देता जो उनकी ताकत से बढ़कर हो। फ़ी ज़माना लोगों के मुख्तलिफ़ अक़साम में ज़्यादातर जो लोग हैं ऐसे कामों से वाबस्ता हैं जो रिज़्क़ हलाल पर मबनी है। ठीक, मिसाल के तौर पर नौकरी करना है, जायज़ काम की नौकरी। ठीक है। एक तबका है जो जायज़ काम की नौकरी करता है। सही है। मिसाल के तौर पर कोई सरकारी महकमे में है, कोई क्लर्क है, कोई चपड़ासी है, तो कोई ऑफिसर है, तो कोई एसी है, तो कोई डीसी है। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर जो नौकरियां हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके पीछे जो उमूर मुफव्वदा या सुपुर्द किए हुए जो काम है, जेडीज जो उनकी, जी, तो वो जायज़ कामों पर मुश्तमिल है, ठीक, जायज़ उमूर पर मुश्तमिल है। ठीक। तो नौकरी फिर तरह तरह की नौकरियां हैं, मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, तो कोई किसी डिपार्टमेंट में है, कोई किसी डिपार्टमेंट में है। तो एक रिज़्क़ हलाल का जो ज़रिया है वो सर्विस और मुलाजमत है। ठीक। और गालिब और अगलब ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि 90% से ज़ायद जो मुलाजमतें हैं वो ऐसी हैं जो जायज़ कामों पर मुश्तमिल हैं। ठीक, बुनियादी तौर पर जायज़, बुनियादी तौर पर जायज़ है। मुमकिन है बैरून मुल्क ये रेशो कम हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल नहीं है। ठीक है। दूसरा हमारा जो तबका है वो किसानों का है, ठीक,
جو کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت سے وابستہ، مال مویشی پالتا ہے، ٹھیک اس کے ذریعے آمدنی حاصل کرتا ہے، ٹھیک تو یہ طریقہ کار بھی بنیادی اعتبار سے جائز ہے۔ ٹھیک تیسرا جو طبقہ ہے وہ تجارت کرتا ہے، ٹھیک تو تجارت ظاہر بات ہے ہمارے ہاں یا مسلمانوں کے درمیان جو تجارت ہے جی وہ خنزیر کی تجارت تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک تو معروف جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ اکثر جو تجارت ہے غالب و اغلب جی وہ حلال چیزوں کی ہی تجارت ہوتی ہے۔ ٹھیک تو جو مواقع ہیں جی وہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو مواقع کیا مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، حلال مواقع مل تو جو مواقع ہمیں دستیاب ہیں وہ حلال و طیب مواقع ہیں۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پر رشتے ہیں، ٹھیک بھئی ایک آدمی کے ساتھ ماں کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، باپ کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، جی اولاد کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، بیوی کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، جی یہ سب کے سب پاکیزہ رشتے ہیں۔ صحیح اب اگر کوئی اپنے فعل سے، اپنے انداز سے، اپنے مزاج کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے ان رشتوں کی پامالی کرتا ہے، ٹھیک ماں باپ کو اس کا حق نہیں دیتا، اولاد کو اس کا حق نہیں دیتا، بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا، ٹھیک زیادتی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بلا وجہ شرعی مار پیٹ کرتا ہے، ٹھیک تو یہ کہا جائے گا کہ جن رشتوں سے وابستہ تھا، ان رشتوں کا جو تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس شخص نے کوتاہی برتی ہے، تقاضے اور حق پورا نہیں کیا، تقاضے اور حق پورا نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے کاروبار اور ذرائع آمدنی کا معاملہ ہے۔ ٹھیک مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ایس ایچ او ہے کسی تھانے کا، ٹھیک ہے اس کے کام تو بڑے اچھے تھے، ٹھیک ہے اتنے اعلیٰ اس کے کام تھے کہ اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا معاملہ وابستہ ہے۔ کسی علاقے کے اندر جوئے کا اڈا کھلتا ہے، کسی علاقے کے اندر شراب کا اڈا کھلتا ہے، زنا کا اڈا کھلتا ہے، کسی علاقے کے اندر بدماش کو رشوت لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو لامحالہ وہاں جرائم بڑھیں گے، برائیاں بڑھیں گی، ٹھیک مزید جو ہے وہ جو کشمکش ہے وہ بڑھے گی، جو گناہوں کا معاملہ وہ اور بڑھے گا۔ صحیح لیکن اگر یہی دیانتداری کا مظاہرہ کرے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ ٹھیک تو اس کے پاس جو بنیادی کام تھے وہ تو جائز تھے، ٹھیک لیکن اگر یہ کوتاہی برتتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی کوتاہی کا اثر اس کی نوکری پر تو ہونا ہے۔ بالکل مطلب ایک تو یہ کہ اپنی نوکری میں کوتاہی برتے ٹھیک ہے اور تنخواہ پوری لے، صحیح وہ کوتاہی ہے۔ ٹھیک لیکن پولیس والے ایک طبقہ ہے، سارے تو ایسے نہیں ہوں گے، جی اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں، مطلب وہ ایسے ذرائع کو اختیار کرتے ہیں جس کا نام رشوت ہے، ٹھیک جو ان کے ذرائع کا کسی بھی طریقے سے حصہ نہیں تھا۔ صحیح تو رشوت ظلماً لیے جانے والے مال کو کہتے ہیں، ٹھیک اس ظلم کا پہلو شامل ہوتا ہے، بالکل اگرچہ کوئی خوشی سے دے، اپنا کام نکلوانے کے لیے دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک تاجر ہے، صحیح تجارت حلال چیز ہے، تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ اب تجارت کے حوالے سے بھی وہی معاملہ ہے جو میں نے رشتوں کی ایک مثال دی ہے کہ تجارت کے بھی حقوق ہیں، ٹھیک تجارت میں بھی صحیح اور غلط ہے۔ صحیح اگر کوئی شخص صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرتا جی تو لامحالہ وہ اپنے جو آمدنی ہے ٹھیک اس پر کسی نہ کسی طریقے سے منفی چیزیں پیدا کر لیتا ہے۔ صحیح اب بعض منفی چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف گناہ کا باعث ہوتی ہیں، صحیح بعض منفی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے روزی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اب مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان جی یاد آ رہا ہے۔ فتاوی رضیہ شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امور دنیا کی جو کام ہے اور جس انداز کی تجارت ہے اس میں وہی پڑے گا جسے خوف آخرت نہ ہو۔ ٹھیک یعنی ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، ایک توبیخ کے لیے یہ اتنی زیادہ جو ہے اس کے اندر بے احتیاطیاں لوگ اپناتے ہیں، اتنی زیادہ بے احتیاطیاں اپناتے ہیں کہ بے باکی اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک تو سیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ حلال و حرام کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے معاملہ کسان کے ساتھ ہے، صحیح اس کے ساتھ بھی حلال و حرام جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک تو یوں مجموعی طور پر جو ذرائع آمدنی کے مواقع جو دستیاب ہیں وہ حلال اور طیب ہیں، ٹھیک
بندہ اگر انہیں درست طریقے سے انجام دے تو یقینی طور پر وہ رزق حلال کمائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرے گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم پہلے زمانے کو یاد کرتے ہیں تو پہلے زمانے کے اندر جو روزے کے اندر ڈنڈی مارنے کا جو معاملہ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ صحیح، لوگ نوکریاں آسان طریقے سے انجام دیا کرتے تھے، دیانتداری سے کام لیا کرتے تھے۔ تجارت پیشہ لوگ جو ہے وہ بہتر انداز سے تجارت کیا کرتے تھے، یعنی یہ خیانت، یہ ملاوٹ اور یہ جو چیزیں ہیں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، ان کا ریشو کم ہوا کرتا تھا، لوگ تھوڑے پر گزارا کرتے تھے، دوڑ نہیں تھی۔ آج ایک آفیسر، خاص طور پر سرکاری محکمے کا آفیسر، اس لیے رشوت اور 2 نمبر کی طرف بھاگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا اسٹیٹس اونچا ہو جائے، دنیا کی جو دوڑ ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ پہلے اس دوڑ کے اندر وہ رفتار نہیں تھی جو آج کے زمانے میں رفتار موجود ہے۔ سب اس سے کیسے بچیں؟ کالز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بچانے والی ایک ہی چیز ہے، خوف خدا۔ خوف خدا ہی بچا سکتا ہے۔ جس بندے کے دل میں خوف آخرت ہوگا، آخرت کا مواخذہ ہوگا، آخرت کے تعلق سے جو پوچھ گچھ کا ایک مرحلہ ہے اس کا احساس ہوگا، قبر کے مراحل کا احساس ہوگا، محاسبے کا خوف، تو یقینی طور پر وہ خود بچے گا۔ کوئی نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو ہی انسان سدھار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال ذرائع جو دستیاب ہیں ان کے تقاضے اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے انکم حاصل کرنے کی، روزی کی، معاشرت کی، معاشی سرگرمیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز ہیں، بڑھتے ہیں کالز کی طرف، ہمیں کالز دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی، ضلع ڈیرہ بگٹی، بلوچستان، زینکو سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی چیز ایڈوانس میں فروخت کر دے، یعنی چیز موجود نہیں ہے، پہلے اس کے سودا کر کے بعد میں چیز خرید کر کے دینا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک جی، جواز کی ایک صورت کتب میں لکھی ہوئی ہے، ایڈوانس جو سودا ہے جی، اس صورت کا نام ہے بے سلم۔ جی، پچھلے سلسلے میں ہم نے اس کی تفصیل بھی بیان کی تھی۔ جی، بے سلم یہ ہوتی ہے کہ آپ سودا کر لیں، چیز اگرچہ کہ موجود نہیں ہے، لیکن جو پیمنٹ ہے وہ اسی وقت اس کو ادا کر دیں۔ جی، مال ادھار ہو، ادھار کم از کم 1 مہینے پر ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں، جی، 1 مہینے کی ادھار ہو کم از کم۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جو مارکیٹ میں سودے کے وقت اویلیبل ہو۔ جی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوا، یا 2-4 دن کی ادھار ہوئی، ہفتے 2 ہفتے کی ادھار ہوئی، مہینے کی نہ ہوئی، تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس چیز کی جو مکمل شیپ ہے، صورتحال ہے، کس طرح کی ہے، کس کمپنی کی ہے، کیا چیز ہے، کیا کوانٹیٹی ہے، کتنا وزن ہوگا، کس پیمانے سے دی جائے گی، تمام کی تمام چیزیں طے کر لی جائیں۔ یہ میں نے موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی ہیں، تو گنجائش موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گنجائش نہیں ہے۔ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ایسے سودے سے کہ جس میں بندے کے پاس سودا کرتے ہوئے چیز موجود ہی نہ ہو، جو چیز بیچ رہا ہے وہ موجود نہیں، چیز کا مالک ہی نہ ہوا ہو، ایسی چیز سے منع فرمایا۔ ٹھیک، اگلی کال۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ پراپرٹی ڈیلر سے ایک سودا دیکھا لیکن اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی اور سودا جو ہے وہ کسی اور پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے جو ہے نا وہ خریدا گیا، تو اب جس پراپرٹی ڈیلر نے پہلے پراپرٹی ڈیلر نے جس نے یہ وہ پراپرٹی دکھائی تھی اس کی کتنی کمیشن بنتی ہے، جبکہ ٹوٹل پراپرٹی کی ویلیو پر جو ہے وہ 1% اس کے ساتھ فکس ہوا تھا کہ 1% اس کو دیا جائے گا، تو اب اس نے ایفرٹ نہیں کی لیکن پراپرٹی دکھائی اس نے ہی تھی، تو اب یہ اس پراپرٹی ڈیلر کو کتنی جو ہے وہ کمیشن دی جائے گی؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس مسئلے کا تعلق 3 فریقوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کسٹمر، جی، دوسرا پہلا بروکر، ٹھیک ہے، تیسرا دوسرا بروکر۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یوں غائبانہ طور پر دینا مناسب نہیں ہے۔ جی،
یعنی جو بھی جواب دیا جائے گا دوسرے کے لیے وہ حجت بنایا جائے گا ٹھیک کہ مفتی صاحب نے تو یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو پہلا بروکر ہے اس پر یہ الزام رکھ رہے ہیں ٹھیک کہ بھی اس نے ایفرٹ نہیں کی ٹھیک ہے. لیکن اس نے دکھائی ہے. ٹھیک ہے. دکھانا بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہوتا ہے, جی مطلب کہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس اسٹیٹ لائن میں تو سب یہ دکھانا جو ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک بہت سیکریٹ وہ ہوتا ہے ان کا بزنس پلس میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جی. تو یہ تو ایک بات ہے نا, تھوڑا سا اس کو اور لے کے چلیں گے تو وہ بروکر سے جب بیان لیں گے یا اس کی بات سنیں گے تو وہ مزید 2-4 چیزیں اور بیان کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ مسئلہ جس کا تعلق تنازع سے ہے, ٹھیک ہے, تو تنازع کے مسائل کے اندر یہی اصول بنتا ہے کہ فریقین کی بات پوری سن کر پھر کوئی مسئلہ بتایا جائے. ٹھیک ہے. دونوں فریقین پارٹیز جو بھی ہیں, جتنی بھی پارٹیز بنتی ہیں, ادھر تو 3 بن رہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا, تو ان تینوں کا موقع سن کے پھر ہی کوئی حکم ارشاد فرمایا جا سکتا ہے. اگلی کال دیجیے. میں نے آپ سے وہ اس کا پوچھنا تھا, کیا نام ہے, کہ اگر بیٹا باپ کے پاس کام کر رہا ہو تو وہاں سے جتنے مرضی پیسے لے لے بنا پوچھے تو کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے, اگر کیا نام ہے بات طے نہ ہوئی بھی ہو تو, اور اگر انہیں پتہ بھی ہے اس بارے میں کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں, جب یہ نہیں پتا 500 لیتا ہوں, 1000 لیتا ہوں یا 2000 لیتا ہوں, لیکن بس انہیں پتہ ہے کہ یہ لیتا ہے پیسے. ٹھیک ہے جی. یہ فیملی بزنس جہاں ہوتا ہے مصعب, یہ انہوں نے تو صرف بیٹے کی بات کی, اگر اس میں دیگر کو بھی شامل کر لیں کہ فیملی بزنس ہے, ایک شخص ہے, پھر اس کے 2-3 بیٹے ہیں, سب ایک ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. اب وہ جو اماؤنٹ آ رہا ہے جا رہا ہے اس میں سے سب خرچ کرتے ہیں سامنے. اب جو صورت ان کے سوال کی وہ تو آپ کے سامنے ہے, تو کیا ہوگا حکم؟ میں نے 2 طرح کے لوگ دیکھے ہیں. جی. وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی اولاد نے باپ کے کامیاب کاروبار کو لات ماری ٹھیک ہے, اور اسے تنزل تک پہنچا دیا, ٹھیک ہے, اپنے باپ کو روڈ پر لے آئے. صحیح. وجہ کیا تھی؟ ان کی عیاشیاں. ٹھیک ہے. مطلب کہ جب بیٹھے پیسے نکال لیے, خرچی ہے ان کی. ٹھیک ہے, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایسی اولاد بھی دیکھی ہے کہ باپ نے ایک دکان ڈالی تھی, لیکن اولاد نے جب باپ کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تو انہوں نے اپنے باپ کے کام کو مزید ترقی دی, 1 سے 4 دکان کی. ٹھیک. تو جب کاروبار باپ کا ہے تو اگرچہ کہ وہ والد ہے, ٹھیک ہے, تو بہرحال اولاد کا تو نہیں ہے. ٹھیک. تو اولاد امانت کے معاملے میں بری ذمہ نہیں ہے. اولاد پر ضروری ہے کہ وہ جو معاملات ہیں لین دین کے, حلال و حرام کے, ان کا خیال رکھے گی. وہ اتنے ہی پیسے لے سکتی ہے جس کے حوالے سے باپ کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہے. مثال کے طور پر 150 روپے لینا, 200 روپے لینا ایک مثال ہے, جیب خرچ کہلاتا ہے. تو اگر وہ باپ نے اجازت دے رکھی ہے تو اتنے پیسے نکالیں. اگر وہ 1000-2000 نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ کاروبار تو ایسے نہیں چلتا. تو اس لیے فری ہینڈ نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کریں, ابو کا بس سب لے لو. اپنے مطلب باپ اور بیٹے کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے والد صاحب کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھیں, ان کا اعتماد حاصل کریں اور ان کے ہاتھ سے لیں. تو مصطفیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, تو باپ کیسے منع کرے گا بیٹے کو؟ صحیح ہے, اسی کا تو ہے, سب جتنا لینا لے لے, منع تو نہیں کرے گا. نارمل تاجر جو ہے نا, جی, بہت سیانہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کی نظر گہری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں باپ کیسے منع کرے گا؟ باپ کیوں نہیں منع کرے گا؟ باپ کرے گا منع. جب باپ کو پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا اتنے پیسے لے رہا ہے, کر کیا رہا ہے یہ, ٹھیک, یا اتنے پیسے لینے سے تو نفع سارا یہاں رہ جائے گا, نفع ہوگا ہی نہیں, تو کیوں نہیں منع کرے گا؟ اگر وہ نہیں کرتا منع, صراحتاً اجازت دیتا ہے, تو ٹھیک ہے, اس کا پیسہ ہے, جو مرضی کرے. ٹھیک ہے. یعنی بات وہی آگے مطلب اگر اس کو یہ مطلب کہ پتہ ہے کہ میرا بیٹا ناجائز کام میں نہیں لگا رہا ہے, چلو ٹھیک ہے, ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے, تو گناہ تو نہیں ہوگا باپ. لیکن ایک اخلاقی طور پر والد کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک. ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اولاد اگر شروع میں بگڑ جائے تو بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے آپ نے فرمایا کہ بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا, کہ باپ کے بتائے بغیر جو دلالتاً یا صراحتاً نہ ہو تو پھر نہ لے. والد کو اس میں کتنی روک ٹوک کرنی چاہیے یا کتنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے ایک اخلاقی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے؟
देखिए, ना तो इतनी तंगी की जाए कि बच्चा जो है वो चोरी पर मजबूर हो, ठीक है, छुप छुपा कर ले, ठीक है, नंबर एक बात। ठीक, नंबर दो बात यह है कि वालिद बच्चे के अखलाक और किरदार पर गहरी निगाह रखे, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या मसरूफियात हैं। बाज़ औक़ात ऐसे कामों में पड़ जाता है अलमान वल हफीज़ के बच्चा ब्लैकमेल हो जाता है, ये भी होता है। ठीक, बच्चा ब्लैकमेल हो गया, ठीक, अब वो बड़ी बड़ी रकमें निकाल रहा है। तो बच्चे की सोबत कहाँ है, कहाँ उठता बैठता है, किस किरदार का मालिक है, और कोई भी गैर मामूली चीज़ देखे तो फ़ौरन उसे इग्नोर ना करे। ठीक, बच्चे की कैफियत देखे, उसके चेहरे पर परेशानी के आसार हैं, फ़रत मसरत के आसार हैं, तबीयत मिजाज कैसा है, इन तमाम चीज़ों को गौर करके देखता रहे कि इसके क्या असबाब हो सकते हैं, और ये तरबियत का हिस्सा है जी। ये तमाम जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं इसका ताल्लुक बराह रास्त औलाद की तरबियत से है। तो मार्केट में जितना देखा गया है ना, कि जो आपने शुरू में बात की थी ना कि वो एक दुकान थी 4 दुकानें कर दी, या 4 दुकानें थी वो एक भी ख़त्म कर दी, तो देखा ये कि जो इस किस्म के औलाद होती है ना, जो कारोबार को वाक़तन बढ़ा रही होती है, उसकी अखलाकी और ख़र्चों के एतबार से एतदाल में होती है, फिर उस पर रोक टोक भी नहीं होती, उससे अकाउंटेबिलिटी भी इतनी नहीं होती, और जहाँ पे ये खदशा होता है ना कि ये कारोबार को नीचे ले जाएगा या फिर इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो फिर वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज जो है ये घर वाले या वालिद जो होते हैं वो बनाते हैं। तो तजर्बा इसका यही है जो आपने शुरू में फरमाया था। अगली कॉल दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। तनवीर अहमद बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका से। मेरी मदनी अर्ज़ ये है मुफ्ती साहब से कि आपने अभी एक सवाल का जवाब दिया, अगर स्टॉक नहीं है तो डील नहीं कर सकते। ग्रोसरी शॉप में ऐसा होता है किसी वक्त स्टॉक नहीं है, फॉर एग्जांपल 5 सीमेंट पड़े हुए हैं, किसी कस्टमर ने 10 सीमेंट लेने हैं, वो उसको बोला जाता है सुबह 5 आपको दे देंगे, 5 अभी ले जाएं, पैसा जमा करवा जाएं 10 का। ऐसा करना क्या ठीक है? वो सीमेंट तो मौजूद नहीं जितने उन कस्टमर को चाहिए, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? 5 के पैसा लिए जाएं या के 10 के ले सकते हैं? देखें, एक ग्राहक आपके पास आता है और आप कहता है मुझे 10 बोरियां चाहिए, 5 आप दे दें उसको, ठीक है, 5 के पैसे ले लें, ठीक है, 5 के लिए कहते हैं शाम को आ जाइएगा। सही है, तो वो जो 5 शाम को आने का कह रहे हैं सौदा ना करें, ठीक है, उसका सौदा ना करें आप। सही है, एक तरह से वादा है, फिर शाम को चक्कर लगा लीजिएगा, उम्मीद है माल आ जाएगा, ठीक है, तो बाजू का शाम को भी नहीं आया होता माल, सही है, तो कहते हैं सुबह आ जाइएगा, ठीक, सुबह आ जाए, पैसे दे जाए, अपना माल ले जाए। तो सौदा ना करें ऐसी हालत में। हाँ, वादा किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है कि भाई फलां मौके पर माल आ जाएगा, आप उस वक्त आ जाइएगा। इसमें होता ये बात औक़ात कि बड़ी पेमेंट होती है, यानी 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए हैं, अब वो लेके जाना आना, वैसे तो नॉर्मली इतनी ज़्यादा बड़ी पेमेंट तो चेक ही से की जाती है, लेकिन फिर भी 50,000 या 1 लाख रुपए भी हैं तो है, तो एक अमाउंट है ये। तो अब ये लेकर पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे सीमेंट नहीं है या जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं है नहीं, अब दुकानदार से उसे लेन देन है, अब उसके पास वो 50,000 रुपये रखवा दिए हमने कि ठीक है जी 50,000 रुपये रखो और फिर ये इतना इतना माल पहुँचा देना। तो अब ये सौदा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इसको कैसे मैनेज करेंगे? अब वापस लेके जाएंगे फिर लाएंगे। एक तो सूरत हाल है कि इत्तेफाकन ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, ठीक है, कि भाई पैसे लेकर आए थे और माल आधा मिला है, बकिया रकम भी उसको दे गए, ठीक। और एक ये होता है कि पहले से कौलो इकरार होते हैं, वादे होते हैं कि जी पैसा हमें चाहिए, पैसा पहले दो, पैसा देना पड़ेगा, ये सूरत हाल जुदा खाना है, ठीक। तो वो यूँ सूरत हाल है कि भाई सुबह शाम का मामला है, पैसे लाए थे, वापस लेके नहीं जाना चाहते, इतनी गुंजाइश तो बनती है, ठीक। और इससे कोई कर्जा भी नहीं कहता ठीक कि भाई इसने एक कर्जे के तौर पर ली है, ठीक, ठीक है, वो आर्जी तौर पर रखवा गया इसके पास, ठीक। इसकी गुंजाइश तो होगी। ठीक, अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अबीब बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आगे बकरा ईद आ रही है और मैं ये बकरे लेके और उनको आगे 1000-1500 उस पे रख के आगे दे सकता हूँ, या कोई बकरा मुझे बंदा कहे कि मुझे लेके दे दें, तो मैं किसी से 20 का लेता हूँ तो उसको 21 का दे सकता हूँ या पूरा 20 का देना पड़ेगा? ठीक है जी, आपने हमारे मौके से मुनासबत से सवाल किया, तो बकरा खरीदा आप क्या करेंगे, बल्कि खरीदवार हैं?
تجارت ہوتی یہی ہے کہ آپ ایک مال خریدیں، جی اپنا نفع رکھیں اور آگے بیچ دیں، ٹھیک ہے، یہی تجارت ہے۔ صحیح، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی تھی، جی تو صحابہ اکرام ان کے ساتھ پیسہ لگاتے تھے، جی جی اور وہ جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، نفع میں ایک اونٹ لے آتے تھے۔ جی تو تجارت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز، مثال کے طور پہ یہ مال کسی نے خریدا، ٹھیک ہے، اب جتنے میں خریدا اتنے میں تو کوئی نہیں بیچے گا نا۔ صحیح، تجارت کا مقصود ہی نفع اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو جتنے کا خریدا اس سے بڑا تو کریے، یہ جائیں مارکیٹ میں، ظاہر بات ہے جائیں گے، جانور خریدیں گے، اور یہ خیال رہے کہ ایسا جانور مت خرید لیجئے گا جس کے دانت پورے نہ ہوں، یا جس کے اندر ایسا کوئی عذر پایا جا رہا ہو جس سے قربانی نہ ہوتی ہو، اس سے آپ کا جانور کوئی بھی نہیں خریدے گا، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نقصان اس طرح بھی ہوتا ہے ٹھیک، کہ بندہ ایسی نوعیت کا مال لے آتا ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو گر جاتی ہے، ٹھیک، یہ نقصان کے اسباب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ بلا شبہ جانور خریدیں، خریدنے کے بعد اپنا نفع رکھیں اور سامنے والوں کو بیچ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب اس سوال سے ایک اور سوال نکل رہا ہے، یا یہ سوال میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہی پوچھنا چاہ رہے ہوں مارکیٹ میں، کہ اب یہ ہونے لگا، کراچی میں یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں، منڈی میں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس جانور ہوتا ہے، بیوپاری یہاں سے جاتا ہے کیونکہ بالکل ہی شہری علاقہ ہے ہمارا، اور یہاں پہ جانوروں کی خرید و فروخت کا نارملی معمول رہتا نہیں، سال میں ایک دفعہ لوگ خریدتے ہیں بقرعید کے موقع پر، تو انہیں تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ دھوکے سے بچنے کے لیے ایسے افراد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا چاہیے ہم دلا دیتے ہیں، تو وہ پھر ترکیب یہ ہوتی ہے کہ بکرا لینا ہے تو 500 روپے دے دینا، جتنے کا بھی لوگ ہے ٹھیک ہے ہم دلا دیتے ہیں، آپ 500 روپے ہمیں مزدوری دے دینا، اسی طریقے سے بڑا جانور لینا تو اس کے بھی وہ طے کر لیتے ہیں۔ یہ روٹین ہے ہمارے یہاں کراچی میں 2-3 سال سے، تو میرے علم میں ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس کو محنت اور مزدوری جو ہے، جی محنت اور مزدوری کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ جی ایک تو یہ کہ آپ تنخواہ پر یا ڈیلی ویجز پر کوئی کام کریں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کمیشن کے طور پر کوئی کام کریں کہ آپ کا سودا میں کرواتا ہوں، صحیح، دونوں پارٹیوں کو ملوا دیتا ہوں، صحیح، اور بیچ میں مجھے آپ اس محنت کے بدلے اتنے پیسے دے دیجیے گا۔ جی تو یہ جو صورت ہے یہ بلا شبہ جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ سامنے والا جس تجربے کا حامل ہے، اسے جانور کی پہچان ہے، بیمار اور تندرست جانور کی پہچان ہے، اسے منہ کھول کر دانت دیکھنا آتا ہے، ورنہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پہچان ہی نہیں ہوتی کہ جن دانتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یا جن دانتوں کا اصل مشروط ہے دیکھنا، وہ ہوتے کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عام آدمی کو ظاہر بات ہے جانوروں سے اور کیٹل سے، ان چیزوں سے معرفت نہیں ہوتی، جی تو یوں وہ دوسرے کے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو یہ کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میڈل مین کو نکال دیں نا، جی اب بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو غلط معنوں میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میڈل مین بروکر اور جو بھی ہے، رشوت کے لین دین کروانے والے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میری مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میڈل مین سے مراد بروکر۔ ٹھیک ہے، اگر بروکر کو آپ نکال دیں تو پوری دنیا کا نظام جام ہو جائے گا، ٹھیک، پوری دنیا کا نظام۔ ایک جہاز بیرے جہاز جہاں سے چلتا ہے، ایک مثال ہے برازیل جانا ہے اس کو، ٹھیک ہے، برازیل پہنچتا نہیں ہے، اس جہاز کو پہلے سے آرڈر مل چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے مال اٹھاتا ہے، چینی اٹھاتا ہے، ایک مثال ہے، راستے میں ہوتا ہے اس کو مزید آرڈر مل گئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو کیا ہے کہ جو بروکر ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، صحیح، تاجر بروکروں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں معاملات، ٹھیک ہے، بروکرز آگے سروسز دیتے ہیں اپنی۔ تو پوری دنیا کا جو تجارت کا نظام تیز ہوا ہے، جی اس میں ایک بہت بڑا کردار بروکر کا ہے۔ سیلز پرچیز میں مڈل مین ہے، مڈل ہر جگہ، بین الاقوامی تجارت ہو، لوکل تجارت ہو، ہول سیل کی تجارت ہو، اس کے اندر اس کا ایک بنیادی کردار ہے۔ اور جو بروکری کا نظام ہے جی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہے، ٹھیک، ایسا نہیں کہ بعد میں رائج ہوا بڑا ہے، قدیم ہے یعنی، قدیم ہے یہ طریقہ کار۔ ہاں ہر طریقہ کار کی طرح اس طریقہ کار کے ساتھ بھی حلال و حرام مسائل جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک، تو اس میں جو حلال ہے اس کا خیال رکھنا ہے، جو حرام ہے اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ٹھیک، تو اگلی کال کی طرف۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اکرم چنیور سے عرض کر رہا ہوں۔ میں ایک محکمے میں افسر تھا، میرے 3 بیٹے ہیں۔
بڑا بیٹا پہلے ہی ملازمت کرتا تھا، درمیانہ بیٹا جو ہے وہ میں نے سارے پیسے اس کو دے دیے کہ وہ کاروبار کرے، وہ کر رہا ہے، اور تیسرا بیٹا پڑھ رہا ہے۔ اگر کل کو میں مر جاتا ہوں تو اب جو بچہ جس نے یہ محنت کر کے کاروبار اسٹیبلش کر رہا ہے اس کا کیا حصہ ہوگا، اور جو دو دوسرے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، برائے مہربانی آگاہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق ہے خاندانی کاروباری شراکت سے، اور آپ نے بالکل صحیح موقع پر سوال کیا ہے، اور آپ کا سوال کرنا اس بات کا پس منظر بیان کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں یہ چیز بھی ہے کہ ایک بیٹا کاروبار لے کے چل رہا ہے تو اپنی محنت کا یہی فائدہ اٹھائے۔ دوسرا پہلو بھی آپ کے دل میں کھٹکتا ہے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا۔ دیکھیں، اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز آپ اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں وہ برابر برابر تقسیم کریں۔ البتہ اتنی اجازت ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے دیں، بیٹیوں کو 1 حصہ دے دیں، لیکن تمام کو برابر برابر دیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو دوسری اولاد ہے وہ چھوٹی ہے، جب وہ اس عمر پہ آئے گی تو میں ان کو بھی 10 لاکھ روپے دے دوں گا۔ تو یہ بھی ممکن ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اولاد کو تو دے دیں، اسے اسٹیبل کر دیں، اس کو کاروبار پر کھڑا کر دیں، لیکن دوسری جو اولاد ہو اس کو اس طرح کا کوئی عطیہ، کوئی گفٹ آپ نہ دیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹا ہے آپ کا، اب یہ پتہ نہیں کہ آپ نے اس کو جو پیسہ دیا ہے وہ کس طور پر دیا ہے۔ اگر آپ اس کو قرضہ دیتے تو جو شرعی تقاضا ہے وہ بھی پورا رہتا، اور جو بیٹے کا جو حق ہے کہ وہ جب کاروبار اس نے ڈالا ہے اور محنت کی ہے اسے بھی اس کا حق پورا مل رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے قرضہ دے دیا، تو آپ پر وہ الزام نہیں آیا کہ جی آپ نے ایک بیٹے کو دے دیا ہے، بقیہ کو نہیں دیا۔ آپ نے کوئی گفٹ تو دیا نہیں ہے، تحفہ تو دیا نہیں ہے، آپ نے تو قرضہ دیا ہے جو کہ قابل واپسی ہے۔ بیٹے کو اس کا یہ فائدہ ہوا، یعنی ایک تو ان کو فائدہ ہوا کہ انہوں نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا، ایسا نہیں کہ ایک بیٹے کو گفٹ کر دیا بقیہ کو نہیں کیا، انہوں نے تو قرضہ دیا ہے۔ اب بیٹے کو یہ فائدہ ہوا کہ بیٹے نے جب کام شروع کیا تو وہ چونکہ اس نے قرضہ لے کر شروع کیا تھا، کسی غیر کی شراکت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ آہستہ آہستہ کاروبار کو لے کے آگے چلے گا اور آہستہ آہستہ اپنے والد کے دیے ہوئے پیسے اتارتا رہے گا۔ اگرچہ اس کا کاروبار 50 لاکھ پر چلا جائے، 1 کروڑ پر چلا جائے، لیکن اس نے والد کے 10 لاکھ ہی اتارنے، اور تجارت میں 2-4 سال 5 سال میں اتنی بڑی رقم اتارنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو اب بیٹے کے حوالے سے یہ ہوا کہ وہ مکمل کاروبار کا مالک ہو گیا، اس کی محنت تھی تو وہی مالک ہوا، کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کا کوئی تنازع نہیں ہے، والد کسی قسم کی خلاف شرع حرکت کا مرتکب نہیں ہوا۔ تو یہ آئیڈیل صورت بنتی ہے۔ اگر آپ نے یہی صورت اپنائی تھی تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، صرف ایک بیٹے کو ایک گفٹ دیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ بقیہ اولاد کو بھی اتنی گفٹ کی آپ کوئی ترکیب بنائیں۔ اور اگر کوئی اور صورت تھی، مثال کے طور پر بیٹے کو دے دیا ہے لیکن اس کو مالک نہیں بنایا ہے، نہ قرضہ دیا ہے، بلکہ ذہن میں یہ ہے کہ یہ تجارت میری ہی ہوگی، یہ کام میرا ہی ہوگا، اور دوسرا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تیسرا بڑا ہوگا تو وہ شامل ہو جائے گا، تو اس سے بہرحال اختلافات بعض جگہ آ جاتے ہیں، بعض جگہ نہیں بھی آتے۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ اولاد انتہائی فرما برداری کے ساتھ والدین کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، کام کو آگے بڑھاتی ہے، دوسرا تیسرا بھائی بھی بعد میں جا کے ایڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کام کو اپنا کام نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب کا کام ہے اور ہمارا مشترکہ کام ہے۔ یہ صورت بھی ٹھیک ہے، اگر اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، کسی قسم کا تنازع نہیں ہے، یہ لوگ کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو پھر یہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ یہ تیسری صورت میں نے وہ بیان کی ہے کہ جب آپ نے نہ تو قرضہ دیا ہے نہ بیٹے کو گفٹ کیا ہے، آپ کی نیت یہی ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے اور یہ کاروبار بھی میرا ہی ہے، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے باپ کا کاروبار ہوگا۔ اب آپ کے یہاں کیا صورت ہے، کیا آپ نے اپنایا ہے، کیا نہیں اپنایا، یہ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ تفصیلات اور بنیاد میں نے عرض کر دی ہیں،
दारुल-इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर पर रब्ता करके मज़ीद आप तफसील हासिल कर लें। ठीक है, अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सलीम रजा अत्तारी है। मैं जिला भावलपुर बहरावाला से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की खिदमत में ये सवाल है कि जब भी कोई दो शख्स पार्टनरशिप के जरिए कारोबार करते हैं तो वो कोई भी कारोबार चमकता हुआ या मुनाफे वाला देखते हैं तो वो आपस में भाई वाली के हिसाब से वो शुरू कर देते हैं, लेकिन शरई और एतबार से ना वो किसी से मशवरा लेते हैं ना ही उसकी कोई शरई मालूमात लेते हैं। तो जब वो कारोबार बढ़ चढ़ जाता है तो दोनों में से एक की नीयत ये हो जाती है कि ये सारा कारोबार मैं संभालूं, दूसरे इस्लामी भाई ने जो सरमाया लगाया उसको मैं उसका सरमाया वापस कर दूं। तो वो ये शर्त लगाते हैं कि जी आपस में ये तो कभी तय हो ही नहीं थी कि हम जुदा होंगे। तो इस मामले की वजह से झगड़ा हो जाता तो ये नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि कारोबार बंद होना पड़ता है और आपस में बदगुमानियों के भी बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस नौबत पर पहुंचने से पहले अगर कारोबार शुरू होने से पहले ही इस्लामी भाई कुछ शरई मालूमात ले लें या कुछ आपस में पहले से ही कुछ तय हो जाता है तो वो बेहतर होता है। इस मामले में रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए कि बाद में ऐसा करना कैसा कि नीयत को खराब कर लेना तो दूसरे को कट करने के लिए ये अमल करना कैसा है, इस मामले में हमारी रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह समझ। ये आपका खैर सवाल तो नहीं है, लेकिन आपने माशरे की एक अक्कासी की है कि माशरे के अंदर बाज़ अफराद इस तरह भी कर रहे होते हैं। जी देखिए, पहले तो एक उसूल आप अपने जहन में रखिए कि शराकत जो है वो रिश्ते की तरह नहीं होती कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक। शराकत जो है वो फरीकैन जब चाहें इत्तिफाक़ राय से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक। शराकत के अंदर ख़त्म करने का पहलू हर वक्त मौजूद रहता है। मुख्तलिफ़ असबाब हो सकते हैं, मतलब कि अगर सामने वाला ये सोचे कि इसकी नीयत ख़राब हो रही है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। बाज़ औक़ात बंदा सोचता है कि यार इस मौके पर हम हमारे दिलों में कुछ बातें आ गई हैं, कुछ मेल आ गया है, इस मौके पर ख़त्म कर लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि उस मौके पर करें जब दस्तो ग़रीबा हो जाएं। तो बाज़ औक़ात ये पहलू भी होता है। ठीक। इसी तरीके से बाज़ औक़ात बंदा सोच रहा होता है कि मेरा जो साथ वाला है उसकी कारोबार के अंदर दिलचस्पी ऐसी नहीं है, मेरी मेहनत ज़्यादा है, मेरी एफ़र्ट्स ज़्यादा हैं, मेरी जो सही है वो ज़्यादा है। तो यूँ मुख्तलिफ़ तौजीहात होती हैं जिनकी बुनियाद पर कोई एक फ़रीक ऐसा फ़ैसला लेने पर राज़ी होता है। इसमें देखिए होना ये चाहिए कि अगरचे कि हक़ तो है कारोबार ख़त्म करने का और कारोबार से अलग होने का, लेकिन सामने वाला का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस मौके पर ख़त्म करना उसके नुकसान का बायस बन सकता है। ठीक। थोड़ा लेट कर दें, 6 महीने साल लेट कर दें, या पहले से जो है ना वो एक दूसरे को बता दें कि भाई साल 2 साल में हम ये क्लोज़ कर देंगे, ताकि दूसरा भी जो है अपना सरमाया कहीं और लगा सके और देख सके। जो बात आपने की है शरई रहनुमाई की, बिलाशुबा उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस एतबार से ज़रूरी है कि आपका कैपिटल कितना था जब आप ख़त्म करने जाएंगे, तो जाहिर बात है कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो कैपिटल ये तो एक शरई तकाज़ा है कि जब आप शिरकत कर रहे हैं तो आपका कैपिटल मालूम होना चाहिए, उसका रेशो तय होना चाहिए। ठीक। फिर आपके नफ़े का तनासुब क्या था, ठीक है, ताकि आज जब आप ख़त्म कर रहे हैं तो कारोबार को उसी एतबार से तकसीम करें। ठीक। फिर बाज़ औक़ात जो झगड़े होते हैं वो दीगर चीज़ों पर होते हैं। मिसाल के तौर पर कारोबार ख़त्म हो रहा है और एक ये चाहता है कि जितनी भी वसूलियाँ हैं मैं अपने ज़िम्मे ना लूँ। ठीक। ये करें, भाई क्यों करेंगे, जब वसूलियाँ हैं तो फिर दोनों ही पर आएंगी। ठीक। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं उनमें टेबल टॉक करनी पड़ेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपने मामलात आसान तरीके से अंजाम देने पड़ेंगे। शुरू में भी शरई रहनुमाई अहम है, कारोबार ख़त्म कर रहे हैं तो तब भी शरई रहनुमाई अहम है। ठीक। बल्कि बाज़ औक़ात तो शुरू में चूँकि प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा होती है ना, और वो कहते हैं मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। जी। मुहावरा है, यहाँ पे भी शुरा का राज़ी मुहावरा है। जी जी। काजी की तो बिला ज़रूरत होती है जी।
قاضی بھی ہوگا, گواہ بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ تھوڑی کہ میاں بیوی راضی ہو گئے تو جو مرضی کریں. ٹھیک. تو بعض اوقات شروع میں جو ہے وہ بس گاڑی چل پڑتی ہے, چلو بھی کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار کرتے کرتے آگے بڑھ گئے, لیکن جب وہ ساجے کی ہنڈیا بھی چوراہے پر ٹوٹتی ہے جی, پھر آتے ہیں کہ جی اب کیا کریں. زیادہ تر شراکت کے مسائل سے جو میرا واسطہ پڑا ہے جی, لوگوں کو اختتام میں آتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. کہ ابتدا میں نہیں آتے, اختتام میں البتہ آتے ہیں کہ جی ہمارا یہ تنازع ہو گیا ہے, اب ہم کیا کریں. تو بہرحال اختتام میں بھی شرعی رہنمائی کے ہم محتاج ہیں اور ابتدا میں بھی شرعی رہنمائی کے ہم محتاج ہیں. شرعی رہنمائی سے تو استغنا اور بے نیازی ہو ہی نہیں سکتی نا. ٹھیک. مفتی صاحب مجھے نہیں پتا, میرے چہرے پہ لکھا ہوا آ رہا ہے, آپ دل میں سے پڑھ رہے ہیں. یہ سوال میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا کہ لوگ کب آتے ہیں, پہلے آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں. آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا, سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے, آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان